बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कुछ 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी, खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्हें मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं कैसे हुई? कहा कि हमारे यहां एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये तार है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसें गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा, डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बता दें। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज। ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है। ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में, इस्लामाबाद का
بہت بڑا ہے، وہاں میں نے کلینک کیا 6 سال، ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کوئی 5-6 مہینے پہلے، کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں؟ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھک کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلے آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب دا ہے، دا، مصیبتیں کتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں دا نہ ہو، اس کی دوا ہو، کل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ اور فلاں 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 فلاں، یہ وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے، پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں کہ آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی،
اتنے عرصے سے بیمار، تکلیف، پر تیری بیماری بڑھتی گئی اور تیری طرف سے مجھے کوئی شفا نہ ملی۔ مولا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ بس یہ کہا اور قرآن ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے چہرہ ٹھلک گیا۔ آخری وقت میں رب اس کا قرآن، اور قرآن سے مراد نبی علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، ان سب کا انکار کر کے چلا گیا اور کہا اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ جب بیماریاں، داغ، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر بندہ دین سے بھی، ایمان سے بھی، حیا سے بھی، سب چیزوں سے چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ پھر دکھیارا جو غم کا مارا ہوتا ہے، پھر اسے راہ چاہیے، وہ شرک کی ملے، وہ بدعت کی ملے، وہ غیر اللہ کی ملے، وہ کوئی کسی ہندو کی ملے یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ایمان، سب کچھ پھر وہاں کرنے کو تیار ہوتا ہے، کیوں غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اس لیے بتاتا رہتا ہوں یہ کر لیں۔ کیوں؟ آج وہ دور ہے کہ کچھ پیسے جیب میں ہونے چاہیے، اگر یہ نہ ہوئے تو بعض اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آج وہ دور ہے کچھ سکھ سکون زندگی میں ہونا چاہیے، اگر یہ سکھ سکون زندگی سے نکل گیا تو نعوذ باللہ، میں نے اللہ کو برا بھلا کہتا، ثم نعوذ باللہ خود کانوں سے سنا ہے، ہماری زندگی میں، تقدیر میں مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے، ساری رات سفر کیا، سارا دن بھاگ، ادھر بھاگ، ادھر بھاگ، ادھر بھاگ۔ یہاں یہ ایریا ماشاءاللہ اتنا ہے، چلتے چلتے ہی وہیں واک ہونے کے بعد پھر اگلی واک شروع ہو جاتی ہے، ایک واک کے بعد۔ پر میں چاہتا ہوں میری سر میں درد نہ ہو، ابھی بھی یہ دیکھیں بولتا ہوں نا، یہاں سے درد ہوتا ہے، میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی دوا ہو، یہ دا ہے، اس کا کیا ہو؟ دوا۔ یہ درود آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو صحیح ہے کیا؟ کائنات کے سارے دکھ اسی میں اللہ نے سمو کے رکھ دیے، کائنات کے ساری الجھنیں، پریشانیاں، کائنات کے سارے ناکامیاں اور بے ترتیب زندگی کے پیغام ساری اسی میں ہے۔ اللہ نے پہلے دعا کو بیان کیا، پھر دوا کو بیان کیا۔ یہ میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سچا، اور یہ سند کے ساتھ مستند درود پاک جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے۔ یا اللہ میں جتنی بیماریاں، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنے مسائل، جتنی مشکلات اور جتنی الجھنیں، اور ان ساری الجھنوں کا میں حل چاہتا ہوں۔ دائن و دوائن، دوا سے مراد حل، شفا، صحت یابی، دکھوں، تکلیفوں، الجھنوں، مشکلوں، مسائل اور ناکامیوں کا حل چاہتا ہوں۔ اور میرے کملی والے نے فرما دیا اگر چاہتا ہے تو پھر انہی بولوں میں ہے، اسی درود میں ہے، انہی بولوں میں ہے۔ میں نے آج آپ کے جمعے کے درس میں عرض کیا تھا، جمعے کے درس میں، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو بندے کو ایسے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی روح کے اندر جس چیز نے مٹھاس گھولا تھا اور ان کی آنکھوں میں جس چیز نے تاثیر دی تھی اور ان کے لفظوں اور لہجے میں جس چیز نے کیفیات اور توجہ اور مقناطیسیت دی تھی، وہ اس درود کا راز تھا۔ کیوں؟ کفر بھی ایک دا ہے، کفر بھی ایک مرض ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ میں فقر سے، غربت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ درود پاک
ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ درود پاک. اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کی سات آئی ہے. سارا نظام ساتوں سے چل رہا ہے. میں ذرا تھوڑا سا ساتوں کو ایسے ہلکا سا واضح کر دیتا ہوں. فجر کی وقت ایک سات ہی تو ہوتی ہے، وہ جب گزر جائے نماز ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے، پر فجر والی وہ فجر نہیں ہوتی. ٹھیک، مغرب کا وقت ایک سات تو ہوتا ہے، یہ سات، یہ وقت کہ مغرب. عصر ایک سات تو ہوتی ہے، یہ کیا خیال ہے؟ اور لیلۃ القدر ایک سات تو ہوتی ہے. کائنات کا نظام ساتوں کے ساتھ چل رہا ہے. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء صلحاء اللہ والوں نے اس پہ 2 کتابوں کے والیم لکھے ہیں، ساتوں کے ساتھ. اور اللہ نے ان ساتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایسا نہیں ہے نظام، ہماری عقل سمجھ میں نہ آئے. دیکھو بات سنو، اگر یہی نجم، یہی ستارے، یہی ساتیں، یہی چیزیں اگر ان کو دین کی روح سے دیکھا جائے، یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھا جائے، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. ہاں، یہی گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. یہی ساعت پھر گمراہی اور شرک بن جاتا ہے. اور اگر اس کو حدود دین میں رکھا جائے، یہی ہدایت، اللہ کی پہچان، مسائل کا حل، مشکلات کا حل اور پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہی ساعت، یہی الفاظ، یہی کھڑیاں. افطار ایک ساعت تو ہوتی ہے. اگر بندہ کہے کہ جی نہیں، میں تو گھنٹے کے بعد افطار کروں گا، اللہ کو اپنے قربانی اور دکھاؤں گا کہ اللہ گرمیوں کا روزہ میں نے لمبا کر دیا، کیا خیال ہے وہ ساتھ پھر اللہ کے ہاں قبول ہے؟ سحری ایک ساتھ تو ہوتی ہے، اور قبولیت کی گھڑی ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں آیا؟ جب مرغ بانگ دیتا ہے، آقا کا فرمان ہے، جب مرغ بانگ دیتا ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، ایک ساتھ تو ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ جب کتا بھونکتا ہے اور گدھا آواز نکالتا ہے، عرشوں سے، آسمانوں سے بلائیں ٹلتی ہوئی اترتی ہوئی دیکھتا ہے. بلائیں، وہ دعا کو دیکھتا ہے. کیوں فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے مرغ کی اذان پہ اللہم انی اسألک من فضل کا یہ دعا حدیث میں آئی ہے، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور میں وہ قبولیت کی ساتھ ہے. 90 سال کے بعد شمس اور قمر، شمس کی نظام اور ہے، قمری نظام اور ہے. شمس اور قمر آپس میں ملے ہیں جمادی الثانی کی اس تاریخ میں. آج جمعہ ہے. ارے بڑے بڑے اہل اللہ نے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے ساتوں پہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے. جامعہ شرفیہ کے بڑے شیخ الحدیث ترمذی شریف پڑھاتے تھے، اتنی موٹی کتاب لکھتی ہے. اور بڑے بڑے فقہاء صدیوں پرانے ساتوں پہ کتابیں لکھی ہیں، جو کہ میرا شعبہ ہے. اور کیوں؟ یہ جو بڑے بڑے تاجر ہیں نا، یہ سارا دن دنیا کی نظام پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ریٹ اوپر ہوا، ایک پل میں کروڑوں کما لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج. سٹاک بیٹھے ہیں پوری دنیا پہ اس ساتھ پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہو گیا، انہوں نے کہا چل لگا دے، یہ کروڑوں نکل گیا، کروڑوں ایک پل میں کما لیے. ساتیں تاجر تلاش کرے، مومن ساتیں تلاش کیوں نہ کرے؟ میں ان ساتوں کا متلاشی رہتا ہوں، میں ساتوں کا بھکاری رہتا ہوں. اور میں نے پایا ہے، بہت کچھ پایا ہے، ان ساتوں سے پایا ہے، اللہ کے خزانوں سے، ان ساتوں سے پایا ہے. کیوں کہتے ہیں قبولیت کوئی کھڑی تھی بس قبول ہو گئی؟ وہ کھڑی سات اسی کو تو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ماں کی دعا، باپ کی دعا، قبولیت کی کوئی کھڑی تھی؟ یہی ساتھ تو تھی، اور کیا تھا؟
کیوں کہتے ہیں؟ کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور کوئی اور چیز مانگتا تو اور چیز ہی مل جاتی. وہ ساتھ یہی گھڑی تو تھی. پوری دنیا ساتوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہے اور میں بھی ساتوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں. فضاؤں کے نظام کو پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کی طاقت اور تقدیر کا نظام ان ساتوں میں ہے. میرے اللہ نے کہہ دیا جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. فرمایا مرغ بانگ دے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. مزدلفہ میں دعا قبول، ساتھ تو ہے، جگہ تو ہے. مینا میں، عرفات میں، سعی میں، ساتھ جگہ تو ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا جب یہ لفظ پڑھو دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں وقت میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ شب جمعہ سے، کل سے یہ سات رات سے شروع ہوئی ہے. رات سے یہ سات شروع ہوئی ہے. اگر اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروانے ہیں تو میری منت ہے، پاگل ہو جاؤ، اس درود پاک کو پڑھو. میں تو کونج مانگوں کرلاواں دن رات، وضو بے وضو، ہر حالت میں خواتین، جس حالت میں، ہر حالت میں اس درود پاک کو پڑھو 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 پڑھو. اتنا پڑھو اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم.